सूरत उन-निसा की तफसीर आयत नंबर 38 से अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली आयत में हुकूकुल इबाद के बारे में पढ़ा, यानी अल्लाह की इबादत का हक देने के बाद अल्लाह के साथ शिरक ना करना, यह है इबादत का हक। उसके बाद क्या है? बंदों के हकूक़, यानी वालदैन की बात सबसे अव्वल, व बिल वालिदैन इहसाना, और फिर यतीमों मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करना, उन पर खर्च करना, यानी ये भी कुरान करीम कई जगहों पर कह चुका है। और इसी तरह बुख्ल करने वालों के लिए, यानी जो कंजूसी कर रहे हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे, बल्कि दूसरों को भी कहते हैं कि खर्च ना करो, और जो कुछ अल्लाह ने इन्हें दे रखा अपने फजल से उसको छुपाते हैं, दूसरों के सामने शो नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे काफिरों के लिए ज़िल्लत की मार अल्लाह ने तैयार कर रखी है। और जो आयत नंबर 38 है, उसमें इसी चीज़ बड़ी बड़ी अहम बात है जिसका अल्लाह जिक्र करे, और ये पीछे से रिलेटेड है। यानी बात हो रही थी अल्लाह की राह में खर्च करना। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है? वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअन नासी, यानी वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं दिखावे के लिए, लोगों को दिखाते हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, और वो ऐसे हैं वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, ना ही अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं और ना ही आखिरत के दिन पर। यानी उनको जब इस बात पर फेथ ही नहीं है, बिलीव ही नहीं है कि हमें कोई पकड़ने वाली हस्ती है, कोई हमारे ऊपर है जो हमें वॉच कर रहा है, हमारे डीड्स देख रहा है, और अगर हम उसे राज़ी ना कर सके तो आखिरत के दिन हमारे लिए खसारा है। यानी आखिरत के दिन पे भी कोई यकीन नहीं कि हाँ उससे मुलाकात भी होनी है। अब देखिए यहाँ पर जो अल्लाह ने बात कही है ना, रिया नासी, दिखावा, रियाकारी, ये अमाल को तबाह कर देने वाली चीज़ है, जला देने वाली, ख़त्म कर देने वाली। अल्लाह ताला इन इखलाकी बीमारियों से बचाए। ऐसे हसद के बारे में भी बात आती है कि हसद इस तरह खा जाता है नेकियों को जैसे सूखी लकड़ियों को आग खा जाए। फिर इसी तरह दीमक का वर्ड भी है कि घुन खा जाए उसको, यानी अमाल तो ज़ाया हो गए, क्या फ़ायदा। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है रियान नासी। अच्छा, कुरान करीम में सूरतुल बकरा में हमने पढ़ा ना 264 में, क्या चीज़ कि जो सदक़ात हैं, यानी अल्लाह ने कहा है ए ईमान वालो बचो इस चीज़ से। और वो क्या? यानी 3 बड़ी बीमारियाँ, 3 बड़ी हलाकतें कह लें, बलाएं कह लें, खा जाने वाली सदक़ात को, खैरात को, यानी आपके अच्छे डीड्स, सदक़ात और खैरात। क्या है यहाँ पर? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम, मत ज़ाया करो अपने सदक़ात को, बिल मन्नी, एहसान, किसी के साथ नेकी कर दी, बाद में एहसान जतला दिया। अल्लाह हमें इस बीमारी से बचाए। फिर वल अज़ा, और तकलीफ़ देना किसी को, पीछे ताने तशनी करना। फिर तीसरी चीज़ क्या आ रही है? रिया अन्नासी कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिया अन्नासी वला युमिनु बिल्लाहि वला यौमिल आखिर, यानी वो शख्स जो माल खर्च कर रहा है दिखावे के लिए और अल्लाह पर, आखिरत पर कोई ईमान नहीं। तो क्या है? ऐसे शख्स के अमाल ज़ाया। और 3 चीज़ें, 3 बीमारियां जो ज़ाया कर देने वाली हैं हमारे सदक़ात को। क्या? एहसान करना, ताने तशनी बाद में देना, या फिर दिखावा करना। जिसने दिखावा के, और इस पर एक और हदीस है, ये सुन लीजिए, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है कि उसमें अल्फाज आ रहे हैं कि जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी फ़क़द अशरका, उसने शिरक किया। जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा फ़क़द अशरका, बस उसने शिरक कर दिया। तो बात है कि पिछली आयत में अल्लाह ने बुख्ल करने वालों के लिए तंबीह की, और आगे रियाकारी करने वालों के लिए बड़ी सख्त वार्निंग दे दी। गोया वो ऐसे हैं, यानी ना उन्हें अल्लाह पर ईमान है और ना ही आखिरत पर, और उनका साथी कौन है? शैतान, और वो बदतरीन साथी है। यह आयत का अगला हिस्सा है। और आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, भला इनका क्या नुकसान होता अगर ये अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह ने जो इन्हें दे रखा था इसमें से खर्च करते, तो अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। यानी बड़ा खूबसूरत अंदाज है कि फिर एक और जगह पर कुरान करीम में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं ये जो कुछ ज़मीनों आसमान में है और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है ये तो सब अल्लाह का है। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, सूरतुल हदीद में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ही की तो मीरास है, तो तुम उसमें से खर्च नहीं कर रहे। यानी जो ज़रूरतमंद हैं तुम्हारे सामने, परेशानियों में मुब्तला हैं, मुख्ताज हैं वो। और फिर ऐसी खूबसूरत बशारतें दी हुई हैं अहादीस में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ कि जो तुम खर्च करोगे वो तुम्हें अल्लाह लौटाएगा, ऐसे कई गुना वापस आएगा। ये कुरान करीम भी तो में भी तो पढ़ा है ना जगह जगह कि तुम एक दाना डालोगे
تو اس سے ایک بالی آتی ہے، پھر اس ایک بالی میں 700 دانے، یعنی اتنا اللہ اجر بڑھا کر دے گا۔ پھر اس طرح ایک قرآن کریم میں ایک اور بڑی خوبصورت مجھے آیت لگتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو نا، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ پیچھے آ رہی ہے، یعنی تم سمجھ رہے تمہارے ہاتھ سے گئی، تمہاری آنکھوں سے کے سامنے سے اوجھل ہوئی، نہیں، وہ تمہارے پیچھے، یعنی اللہ پلٹا کر دے رہا ہے۔ اور یہی تو خوبی ہے جنتیوں کی، یعنی فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں، سکسیسفل۔ دیکھیں ایک نماز پڑھنے والوں کے لیے آتا ہے اور ایک خرچ کرنے والوں کے لیے، مگر شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، یہ اللہ نے کہہ دیا ہے، یعنی مومن ہو اسی کے اعمال قبول ہوں گے، کافر کے اعمال اللہ نے قبول نہیں کرنے، یہ اللہ نے کہہ دیا ہے۔ چاہے کتنے ہی بڑے بڑے انہوں نے رفاہی کام کیے ہوں، سوسائٹی کے لیے کام کیے ہوں، لوگوں کی ہیلپ کی ہو، سب بیکار جائے گا، یعنی اللہ ان کو ایسے گرد و غبار کی طرح اڑا کر رکھ دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کیا تھا بھلا اگر ان کو جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر مثقال ذرہ، جیسے ابھی پیچھے ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، تو آگے ہمیں جواب مل گیا اگلی آیت میں کہ اللہ فرما رہا ہے میں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو میں اس نیکی کو، اس کے ایک حسنہ کو بڑھا کر کئی گنا کر دوں گا، اجرن عظیمہ من لدنہ اجرن عظیمہ، یعنی میں اپنے پاس سے اس کو زبردست بہت بڑا اجر دوں گا۔ اسی طرح اگر ہم کافروں کے اعمال کی بات کریں تو اس میں یہ آتا ہے کہ وہ انہوں نے اللہ کی خاطر نہیں کیے، انہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کام نہیں کیے دنیا میں، اسی لیے اللہ ہرگز ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ دیکھیں جگہ جگہ اللہ نے یہ بات فرما دی، اس بات کو سمجھیے گا، کئی جگہوں پر اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ دیکھو میں شرک نہیں معاف کروں گا، اس کے علاوہ تم جو بھی گناہ کر لو وہ اللہ کی مرضی ہے، ہاں اللہ بخشنے والا ہے۔ جیسے وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کسی کا، اب دیکھیں یہ بھی حدیث میں بات آتی ہے کہ بہت سارے ایمان والے ہوں گے جو اپنی سزائیں بھگت کر آئیں گے جہنم سے، ایمان تو ہوگا لیکن ساتھ ان کے گناہ ہوں گے، تو کیا ہے اللہ ان کو پاک کرے گا، جہنم میں ڈالے گا انہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ نکال لیے جائیں گے۔ یہ اوتھینٹک حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اسی ہم اگلے پیج میں پڑھیں گے اسی سورہ میں کہ اللہ اب شرک نہیں معاف کرے گا، یعنی ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، جو شرک کرنے والا نا اس پر تو جنت حرام ہوگی، حرام۔ تو پھر ان کے اعمال کیسے ایکسیپٹ؟ باقی میں نے آپ کو اوپر ڈیٹیل دی ہے کہ ہاں جو ایمان والے بھی ہوں گے ان کی خطائیں ہوں گی، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اچھا جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی یہاں پر اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ وہ وقت کیا حال ہوگا، یعنی اس وقت میں جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر اللہ گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ اور یہ بات ہم نے سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں بھی پڑھی ہے، یعنی کیا ہوگا قیامت کے دن کہ ہر نیشن میں سے اس کا جو میسنجر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو گواہی دینے کے لیے کھڑا کریں گے، اور وہ پھر جو رسول ہے وہ میسنجر ہے وہ کہے گا کہ اے اللہ تیرا پیغام تیرا میسج ہم نے تیری نیشن تک پہنچایا، یعنی جو ہماری جیسے لوط علیہ السلام مثال کے طور پر لوط علیہ السلام کی قوم ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، تو اب وہ کھڑے ہوں گے اپنی قوم پر اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تیرا میسج اپنی قوم کو دے دیا تھا اللہ، اب انہوں نے نہیں مانا تو اس میں ہمارا کیا قصور۔ اب کیا ہوگا، ان تمام انبیاء پر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لایا جائے گا، آپ گواہی دیں گے، یعنی آپ کہیں گے کہ اے اللہ یہ سب کے سب نبی سچے ہیں، اور یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو تفسیر میں بات آ رہی ہے اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور اس میں کیا ہے، قرآن کریم میں ہم پچھلے انبیاء کی سٹوریز پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ان کی قوموں کے بارے میں حال جانا، کس طرح ٹھٹھے بازیاں استہزاء کرنا، دے میک فن آف دیم۔ تو یہ تمام نیشنز نے جو بھی نافرمان رہی، ڈس اوبیڈینٹ نیشنز، سب نے یہ کام کیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی جو وہ صالحین ہوں گے، جو جیسے آپ اسکالرس کہہ لیں، یعنی جو زبردست نیک لوگ ہوں گے، وہ بھی گواہی دیں گے اس بات پر۔ اور گواہی کون دے گا؟ وہی دے گا نا جس نے قرآن پڑھا ہوگا، وہی اس قابل ہوگا۔ اور یہ وقت
بڑا ہی سخت یعنی مقام ہوگا، بڑی ہارڈ پلیس ہوگی قیامت کے روز. اور ویسے بھی اللہ نے کہہ دیا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور بس جس دن ہار اور جیت کا دن ہے وہ، تو جس کو ملی جنت بس وہ فلاح پا گیا، وہ نجات پا گیا. پھر جی اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر کی. تو آپ رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب کافی ہے. یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. یعنی یہ اس آیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا ہے، ایسی یہ سخت آیت ہے. اچھا جی آگے بات آ رہی ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض. یعنی ایسا سخت دن ہوگا یہ کہ جس روز کافر اور جو رسول کے نافرمان لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ایسا ہو کہ انہیں زمین کے ساتھ ہی ہموار کر دیا جائے، یعنی ان کو موت ہی آ جائے اور اللہ سے کوئی بات وہ چھپا نہ سکیں گے. یہ بات ہم نے سورہ نبا میں بھی پڑھی نا کہ کافر اس دن کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ آج میں مٹی ہو جاتا. یعنی موت تو آنی نہیں ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ سورہ طٰہٰ میں پڑھتے ہیں. جہنم میں اسے موت بھی نہیں آئے گی اور زندگی بھی نہیں، بدترین زندگی ہے نا وہ. لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ الفاظ آئے ہیں. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ سے کوئی بات وہ چھپا نہ سکے گا اس روز. بہت آیات ہیں اس کے حوالے سے کہ وہ کیا کیا کچھ کہیں گے کہ اللہ پھر ہمیں ایک بار تو موقع دے دے، کاش ہم واپس اب جائیں اور اب تو اللہ تیری بات مان کے آئیں گے، تجھ پر بیلیو کریں گے، ایک بار ہمیں واپس ہمارا جانا ہو جائے. سورہ سجدہ میں بھی یہ بات آتی ہے. اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، تجھے موقع تم لوگوں کو ملنا تھا وہی تم واپس بھی جاؤ گے. اللہ کا انہیں خوب پتہ ہے واپس بھی جائیں گے تو پھر وہی کام کر رہے ہوں گے. اچھا جی اگلی جو آیت ہے اس میں ٹاپک بالکل چینج ہے. کیا ہے جی، اس میں تیمم کے حوالے سے بات آ رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو اگر تم نشے کی حالت میں ہو. اچھا جی یہاں پر ذرا سمجھ لیجئے گا، یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا کہ جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا. ایک دعوت میں کیا تھا کہ شراب نوشی کے بعد نماز کے لیے جب صحابہ کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ امام صاحب سے غلط پڑھے گئے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی اور اس کی جو تفسیر ہے وہ ترمذی میں موجود ہے. اب جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو، گویا کیا تھا کہ شراب کی جو یعنی حرمت ہے، فوربیڈن، اس کا جو حکم آنا تھا وہ گریجولی ہوا. ٹھیک ہے، پہلے صرف روکا گیا کہ بھئی دیکھو نماز کی جب پڑھنا تو اس ٹائم تو اس کو نہ لو، منع کر دیا گیا، اور پھر بعد میں پراپر اس کی حرمت کا یعنی حرام قرار دے دیا گیا اس چیز کو، وہ پھر اگلی آیات میں آتا ہے. اور پھر اسی طرح دوسری چیز کیا کہی گئی کہ ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو. جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تب اس کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. اسی طرح کسی بھی قسم کی ناپاکی کی حالت میں نماز جائز نہیں، کیونکہ یہ پیوریفیکیشن جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہے جس کے وداؤٹ پریئر نہیں ہوگی. اور آیت کے اگلے حصے میں کیا بات آ رہی ہے، یعنی کہ مسافری کی کوئی مسافر ہے، ٹریولر ہے، اور اس حالت میں اس کو پانی نہیں مل رہا، تو اب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ کہ جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھے، بلکہ کیا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد کے اندر نہ بیٹھے، البتہ مسجد کے اندر سے اگر گزرنے کی ضرورت اس کو ہے تو وہ گزر سکتا ہے، کیونکہ بعض صحابہ کے مکان اس طرح بنے ہوتے اس دور میں، یعنی ہر جو ان کے جو دروازے تھے ہر صورت مسجد نبوی کے اندر سے ان کو گزر کر جانا ہی پڑتا تھا، تو یہ پھر رخصت دی گئی. یعنی جنبی شخص کو الاؤ کیا گیا کہ وہ مسجد سے گزر سکتا ہے ان کیس آف نیڈ. اور آیت کا اگلا حصہ جس میں تیمم کا حکم مل رہا ہے، یعنی یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے یا پھر کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہے اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے ارادہ کر لو. یعنی پاک مٹی سے تیمم، سمپل الفاظ میں آپ کے لیے تیمم کرو، اپنے چہرے اور ہاتھ مل لو. اب دیکھیں یہاں پر 4 پوائنٹس ہیں، ذرا ان کو سمجھ لیجئے گا. پہلی اجازت دی گئی بیمار کو. اب کون سا بیمار اس سے مراد ہے، یعنی وہ بیمار جسے
یہ خدشہ ہو کہ وضو کرنے کی حالت میں اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یعنی اسے خوف ہو کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا، یعنی اس صورت میں پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسے اجازت دے رہا ہے کہ وہ مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ اس کا طریقہ میں آگے بتاتی ہوں۔ پھر جی دوسری جو بات، دوسرا پوائنٹ آپ دیکھ لیجئے، مسافر، ٹریولر جو ہے، یہ جنرل عام جو مسافر ہے، اور سفر چاہے لمبا ہو یا چھوٹا، اگر پانی اویلیبل نہیں ہے، یعنی کسی بھی قسم کے سفر میں اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہے کہ تیمم کرنے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح مسافر کے علاوہ وہ شخص جو مقیم ہے، یعنی وہ سفر نہیں کر رہا، اپنے گھر پر ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ پانی دستیاب نہیں، پانی اویلیبل نہیں ہے، تو اس کنڈیشن میں کیا ہے، مقیم کو بھی اجازت ہے، یعنی بیمار کو، مسافر کو اور مقیم کو اس صورت میں جب پانی دستیاب نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری جو ٹائپ ہے، یعنی قضائے حاجت سے آنے والا، اگر اس کے لیے بھی پانی نہیں ہے، کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب اگلی نماز کا وقت ہے اور پانی اویلیبل نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ پھر اسی طرح چوتھی جو بات ہے، یعنی چوتھا پوائنٹ کیا آ رہا ہے، بیوی سے مباشرت کرنے والا، اگر اس کو بھی پانی نہیں دستیاب تو اسے بھی تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیے جائیں، کوہنیوں تک ضروری نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ دوسری رائے بھی رکھتے ہیں، جی کوہنیوں تک بھی ہاتھ پھیرنا ہے۔ بہرحال یہاں پر حدیث کے مطابق جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیے جائیں، اچھے طریقے سے مل لیا جائے، اور اسی طرح منہ پر بھی ہاتھ پھیر لیے جائیں۔ مسند احمد اس کو روایت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہروں کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا، یعنی ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارنا پاک مٹی پر کافی ہے ہاتھوں اور چہرے کے لیے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ تو جی یہ رہی ڈیٹیل تیمم کے حوالے سے کہ کون کون تیمم کر سکتا ہے، کیا اس کی کنڈیشنز ہیں، کس کس کو اجازت دی گئی ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ پر بات واضح ہو گئی ہوگی۔ کچھ پوچھنا ہو تو ضرور واٹس ایپ پر آپ پوچھیے۔ اچھا جی آگے ٹاپک چینج ہے، بات بدل گئی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، یعنی یہاں پر اہل کتاب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں اللہ نے کتاب کا کچھ حصہ دیا مگر وہ گمراہی خریدتے رہے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ، جبکہ بات تو یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، واللہ عالم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، یعنی کافی ہے اللہ کا تمہارا دوست ہونا اور تمہارا مددگار ہونا۔ اب دیکھیں یہ بات سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ اہل کتاب کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان جیسے ہو جائیں، یہ ان کی دلی تمنا ہے کہ مسلمان بھی انہی کے جیسے ہو جائیں، حالانکہ یہ خوب جانتے ہیں نبی کے بارے میں۔ دوسرے پارے میں پڑھ لیے نا سورۃ البقرہ میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی یہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو، لیکن پھر بھی جانتے بوجھتے ان میں سے ایک فریق یعنی ان کے جو عالم ہیں وہ حق بات کو چھپاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اپنے دین سے ہٹیں۔ اچھا جی آگے پھر کہا جا رہا ہے من الذین ہادوا، یعنی ان میں یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں، کون؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی وہ اصل کلمات کو اپنی جگہ سے پھر کر رکھ دیتے ہیں، اور یہ کہاں کرتے ہیں؟ کس کتاب میں؟ تورات میں جو ان کو دی گئی، یعنی آج اپنی اصلی حالت میں تورات موجود نہیں ہے۔ کون سی سورہ بتا رہی ہے؟ سورۃ البقرہ، اور بھی کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بھئی یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تاکہ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی یہ دنیا کا جو مول ہے، دنیا کا مول ہے تھوڑا ہے، اسی لیے اس کو ادنا ہے اور تھوڑا ہے، اس تھوڑے سے مول کے لیے اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تباہی ہے جو وہ ان کے ہاتھ کر رہے ہیں اور جو وہ کمائیاں کر رہے ہیں،
یعنی یہ جو کسب ہے، یعنی جو ڈیڈز اپنے لیے جو کما رہے ہیں. اور پھر کیا آگے بات آتی ہے آیت کے اگلے حصے میں، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یعنی یہ بھی یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ چیز تھی کہ کہتے کیا کہ جی ہم نے سن لیا، سمعنا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیتے عصینا، کہ ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، سن تو لیے لیکن ہم اطاعت نہیں کریں گے. یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے. اسی طرح رسول سے کیا کہتے کہ تیری بات سنی نہ جائے، یہ بد دعا کے طور پر رسول سے کہتے، یعنی تیری بات قبول نہ ہو، تجھے سنا نہ جائے. اور پھر اسی طرح رائنا کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا سورۃ البقرہ میں. رائنا کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے، رعایت کیجیے، اور لیکن یہ کیا کرتے، اس کو دبا کر بولتے، رائنا کہتے، جس کا مطلب بدل جاتا ہمارا گڈریا، یعنی بکریوں کا چرواہا. تو یہ اس طرح تضحیق کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی مذاق اڑاتے اور کہتے کیا کہ ہماری رعایت کرنا، لیکن یہ اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے اور دین میں تانا دیتے. اور اگر اللہ فرماتے کہ یہ لوگ یہ کہتے، اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یعنی سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، تو یہ بات ان کے لیے بہت ہی اچھی تھی. اور اسی طرح اگر یہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر بات ہوتی، نہایت ہی مناسب تھا. لیکن یعنی جو تانے تشنیع کرتے، اگر اس کی بجائے اللہ کی اوبیڈینس میں آ جاتے، جو سمپل سی بات ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کتنا ہی بہتر ہوتا. لیکن کیا ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور ان میں سے بڑے ہی تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. جیسے کہ پیچھے بھی بات گزری کہ ایمان لانے والے یہودیوں کے میں سے ان کی تعداد کہا جاتا ہے کہ 10 تک بھی نہیں پہنچتی تھی، بڑے ہی تھوڑے لوگ یہودیوں میں سے ایمان لائے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، اس کی یعنی یہ جو قرآن کریم ہے، یہ اس کو ٹیسٹیفائی کرنے والا، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں ساری پچھلی باتیں لکھی ہوئی نا، تو در حقیقت یہ تو پچھلی کتابوں کو بھی حق بتلانے والا ہے، یہ اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے. پھر آگے بڑی سخت وارننگ دے دی گئی کہ اگر تم اس پر یعنی ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر رکھ دیں اور انہیں لوٹا کر پیچھے کی طرف کر دیں، یا پھر ایسی لعنت بھیجیں جسے ہم نے ہفتے کے دن والے، یعنی جنہوں نے ہفتے والے دن نافرمانی کی تھی، جس طرح ان پر لعنت کی تھی، تمہارے اوپر بھی ایسی لعنت ہو جائے. تو یعنی اس سے پہلے کہ یہ چیزیں ہوں، بہت بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ. بات یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی تمہاری ان کرتوتوں کے باعث اللہ تمہیں سزا دینے پر قادر ہے، تمہیں سزا پہنچ سکتی ہے. اچھا جی، یہاں پر جنہوں نے ہفتے والے دن نافرمانی کی ان کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ سورۃ الاعراف کی آیات میں آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ یہ بھی یہودیوں میں سے ایک گروہ تھا. اور اس کی ڈیٹیل آیات میں کچھ اس طرح ہے کہ یہ بستی والے دریا کے قریب آباد تھے، اور اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ ہفتے کے بارے میں یعنی زیادتی کر رہے تھے، حد سے نکل رہے تھے. اور ہفتے کے دن کی خاص بات کیا تھی؟ یہودیوں کے لیے یہ سیکرڈ ڈے تھا، یعنی عبادت کے لیے دن مخصوص تھا. اور اس دن ہر طرح کے دنیاوی کاموں سے ان کو روک دیا گیا کہ وہ دن خاص یعنی اللہ کی عبادت کے لیے اس کو خاص کر دو، اس میں اور کچھ بھی نہ کیا جائے. بلکہ کچھ روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ خادموں سے کام بھی نہ لیا جائے، گھروں میں کھانا بنانا یا کچھ اس طرح کے جو کام ہیں وہ بھی نہ ہوں، یعنی وہ دن خاص عبادت کے لیے ہی مخصوص ہو. مگر کیا ہوا کہ کچھ بستی والے جو کہ دریا کے قریب رہتے، ان کی آزمائش یعنی اللہ نے ٹیسٹ لیا، اور معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ پورے ہفتے میں مچھلیاں اتنی ظاہر نہ ہوتی، آتی نہ، جتنی کہ اس دن ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ ابھر کر آتی، اور ان کا کاروبار ہی یہی تھا. ظاہر ہے وہ دریا کے کنارے رہ رہے تھے. تو اب کیا تھا، انہوں نے ایک ہیلا کیا. ہیلا کیا کہ